बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। ख़बर यह है कि इमरान खान को घर भेजने के लिए बाकायदा तौर पर नंबर गेम जो इत्तेहादी हैं, यानी जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान, उन्होंने आपस में नंबर्स जो हैं वो शेयर कर लिए हैं कि हमारे पास इतने MNA हैं और उनके पास इतने MNA हैं। वो सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। साथ ही साथ ये है कि ये जो तरीके अदम एतमाद है ये कब लाई जाए, इसके ऊपर क्या मामला चल रहे हैं, इस पर मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अर्ज़ करूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट है, उन्होंने बाकायदा तौर पर जो पीका ऑर्डिनेंस जो इन्होंने जारी किया था इंफॉर्मेशन के हवाले से, उस पर मुकम्मल तौर पर स्टे कर दिया है, यानी उस पर रोक दिया है FIO कि जनाब इतने काम नहीं करना। और अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है ना इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ ही गल्लां की हैं। अब जाहिर है वो एग्जैक्ट जुमले मैं इस वक्त आपको नहीं बता सकता, वो खबर सारा दिन चलती रही है, आपने देखी होगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि हुकूमत का हर कदम जो है वो हुकूमत को उल्टा पड़ रहा है, और वो जो भी कदम उठाती है, एक कदम उठाती है तो मुड़ के उन चूँकि 3 कदम पीछे सुटता जाता है। आप याद कीजिए ये मुस्लिम लीग नवाज का दौर था, और मुस्लिम लीग नवाज के दौर के अंदर मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत जो है जो कदम उठाती थी वो उसको फिर उसे बैक फुट पे जाना पड़ता था। ये किस दौर की बात है? जब पनामा की हेयरिंग हो रही थी, ये उस दौर की बात है। जब फिर बाद में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो नैब के तहत मुकदमा चल रहे थे, ये उस दौर की बात है। आपको एक छोटा सा वाक़या मैं याद दिला देता हूँ। वज़ीर दाखिला थे एहसन इकबाल साहब, और एहसन इकबाल साहब वज़ीर दाखिला थे और उनको कोई आगे नहीं जाने दे रहा था। वो अपने लीडर की हेयरिंग के लिए जा रहे थे और सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको रोक लिया था। रेंजर्स शायद तैनात थी, उन्होंने रोक लाता सी। वो भाई कही जा रहे थे कि भाई ने मैं वज़ीर दाखिला वा, वो कहते बहु उधरले पासे हो जाओ। तो कहने का मतलब है कि ये तब होता है जब अंपायर जो होता है ना वो मतलब न्यूट्रल नहीं होता, ठीक है। और तब एम्पायर न्यूट्रल नहीं था, जैसा कि इमरान खान कहते रहे थे कि एम्पायर की उंगली उठ जाएगी, ठीक है। तो अब एम्पायर जो है ना वो लगता है कि चीज़ें जो है ना वो ज़रा थोड़ी सी टिल्ट होना शुरू हो गई हैं, और टिल्ट हो रही हैं अगेंस्ट इमरान खान। मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि इमरान खान का इस वक्त का जो रूस का दौरा है, वो भी यकीन करें किसे मतलब उनके ना चाहने वाले जो टिड्डो इमरान के खिलाफ है ना, उस किसे मशीर ने उनका दौरा करवाता पड़ के। देखिए ये दौरा जो है ये पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकबिल में नुकसानदेह साबित होगा। लेकिन ये बात इमरान खान साहब को ना समझ आई है, ना आएगी, क्योंकि जो कोई भी उसके मुशीर हैं वो बड़े तरीके से वो कारीगर लोग होते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, बड़े कारीगर लोग होते हैं। आसिफ जरदारी जैसा बंदा यार, मतलब कहा जाता है कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ीरक सियासतदान हैं, बड़े समझदार हैं। वो क्या कहते हैं, शेर रशीद कहते थे कि फ्रिज च रख के खाता है, बल्कि फ्रीज़र में रख के खाता है। और फिर जरदारी साहब खुद भी कहते हैं अपने पत्ते जो हैं मैं किसी को शो नहीं करता। इन सारी चीज़ों के बावजूद जरदारी साहब के साथ ऐसा हाथ हुआ है। चले आपको याद दिला देते हैं, डॉक्टर बाबर अवान साहब थे, जरदारी साहब उन पर बहुत ट्रस्ट किया करते थे, और उनको सेनेटर बनवाने के लिए डॉक्टर बाबर अवान को यहाँ पर बाकायदा उन्होंने अपनी बहन को भेजा था, फरियाल तालपुर साहबा को, जो गवर्नर हाउस लाहौर में बैठी थी। वहाँ पर मीटिंग हुई, ग्रुप्स बनाए गए, और उन लोगों को मुकम्मल एक इत्माद के साथ और एक हल्फ के साथ बाकायदा तौर पर जो है वो ड्यूटी लगाई गई कि जनाब आपने एक ही वोट देना है और वो इनको देना है, दूसरी तीसरी प्रायोरिटी पे आपके ये वोट होंगे, और उनके नंबर पूरे किए गए ताकि वो सेनेटर मुंतखब हो जाए। जबकि असलम गिल साहब जो कि जमांदरू जियाला सी बेचारा, उन चुके फाड़ी करार देता, और वो हार गए थे 1-1.5 वोट से। तब मोहसिन लगारी साहब जो हैं वो आज़ाद सेनेटर मुंतखब हो गए थे। मैं सिर्फ याद दहाने के लिए बता रहा हूँ। तो वो मतलब बाबर अवान दा कमाल सी ना कि उन्होंने जरदारी दा दिमाग बनता सी फड़ के, पता नहीं की उन्होंने कोल क्या कहते हैं जादू की कोई चीज़ है या क्या उनके पास ऐसी शरीनी ज़बान इस्तेमाल करते होंगे। और जब मौका आया आसिफ जरदारी के ऊपर कि जनाब आसिफ जरदारी साहब के ख़िलाफ़ वो स्विस अकाउंट्स वाला जो केस था, उसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं वो मुसलसल ये इस बात के ऊपर ज़ोर दे रहे थे कि जनाब ख़त लिखे। और चूँकि ये वज़ीर कानून थे तो ये वज़ीर कानून की तरफ से एक वो आना था बाकायदा तौर पर ख़त
کہ جناب یہ لکھا جا سکتا ہے خط کہ نہیں لکھا جا سکتا سوئس کورٹس کو، تو وہ جناب انہوں نے خط نہیں لکھا۔ اس روز باقاعدہ طور پر ادی فریال، رخسانہ بنگش صاحبہ اور بہت سارے لوگ بابر اعوان کے گھر جا کے بوئے تے بیٹھے رہے۔ بابر اعوان اندروں نہیں نکلیا، نہ انہیں فون کھولیا۔ تو جب موقع پڑا تو بابر اعوان صاحب نے یہ جواب دیا تھا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ بابر اعوان کو ستارہ امتیاز بھی آصف زرداری صاحب نے دیا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں نا کاریگر لوگ، وہ اس طرح کر کے لیڈر کا یا جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اس کا دماغ جو ہے نا وہ معاف کر دیتے ہیں، اور انہوں نے کوئی اور شاید نظر آنے نہیں دیتے۔ اسی طرح کا کچھ سین جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ ان دو معاملات میں کم از کم ہوا ہے جناب عمران خان صاحب کے ساتھ۔ ایک تو وہ دورہ ہے جو رشیا کا نہیں کرنا بنتا تھا، پوری دنیا رشیا دے خلاف ہوئی، یہ امریکہ رشیا دے خلاف ہویا ہے، یورپ پورا رشیا دے خلاف ہویا ہے، FATF دا 28 اجلاس ہو رہا ہے۔ آپ جو ہے جناب چک کے رشیا چلے گئے ہیں، اور جانے سے پہلے بیان کیا دے رہے ہیں کہ جناب آپ کو نا امریکہ کے ہمیں کیمپ میں جانے کا بڑا نقصان ہوا۔ وہ خدا کا خوف کرے۔ دوسری بات، اب آج بلکہ اس دورے کے حوالے سے میں بتاؤں کہ فواد چودھری صاحب کو میں سن رہا تھا، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی نظر جو ہے وہ پریزیڈنٹ پوٹن اور پرائم منسٹر عمران خان کی ملاقات پر ہے۔ میں ہس رہا سا، اے کیڑی دنیا پائے نا، وہ ارد گرد کو دنیا خیالی دنیا بات کی جے۔ وہ سر پوٹن کے اوپر نظر ضرور ہے سر، لیکن یہ اس ملاقات کی اہمیت جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی میں نہیں ہے، وہ نیگیٹیوٹی میں ہے، اور دنیا اس کو نیگیٹیولی دیکھے گی اور پاکستان کا نقصان ہوگا۔ بس یہ اتنا سا فرق ہے دیکھنے کا چیزوں کو۔ لیکن جو حکمران ہوتے ہیں ان کی آنکھیں، ناک، کان، ہر شے جڑی نا وہ مشیراں دے ہاتھ جائی جاندی پائے، تو مشیر عمران خان نے انہی رکھے تھے۔ بہرحال یہ ایک معاملہ ہے۔ دوسرا یہ جو پیکا کا انہوں نے آرڈیننس پاس کیا تھا، آج مطلب پھر چاڑ چمب ہوئی ہے FIA دی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ جناب اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا۔ ایک قسم کا سٹے ہے، میرا خیال ہے کہ اس پر عمل درآمد سے روک دیا ہے، کسی صورت اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ تو اب آپ اس پہ سمجھ لیں کہ یہ بھی پیکا ایکٹ جو ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ FATF کا جو ہمارے نکات ہیں نا اس میں سے جو جن پر عمل کرنا ہم پر لازمی ہے، FATF اور GSP پلس، یہ دونوں جو چیزیں ہیں جو پاکستان، جن میں ایک GSP پلس سے پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے اور FATF میں پاکستان پھنسا ہوا ہے، ان دونوں میں آزادی اظہار رائے جو ہے وہ بڑا بنیادی نقطہ ہے، اقلیتوں کے حقوق بڑا بنیادی نکات ہیں۔ تو ایتھے بھائن کی ہو رہا ہے، ایتھے کسی مشیر نے مشورہ دیتا، او بھائی صاحب نے لے آندا۔ لوگ کہتے ہیں مراد سعید صاحب کی عزت بچانے کے لیے یہ لایا گیا، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ موقع نہیں تھے، اب وہ دوئیں قدم جڑے نے پٹھے پہ گئے ہیں۔ تو لہٰذا اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ عمران خان جو ہے نا ان کو وہ سینما ہال ہوتا ہے نا، سینما ہال میں ایک ہوتی ہے انٹری کا گیٹ، ایک ہوتا ہے ایگزٹ دا گیٹ۔ عمران خان صاحب ہولی ہولی انہوں دی فلم ہو کر رہی ہے تو ایگزٹ والے پاسے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا یہ والا حال جو ہے نا وہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس دوران میں انسان کو سمجھ نہیں آتی، وہ جڑا امیتابھ بچن دی فلم دیکھ رہا ہوندا سی نا، وہی گانے یاد کر رہا ہوندا سی کہ واہ واہ واہ، بچن صاحب نے سلسلہ فلم دیکھ کے تو وہ دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے ہیں جی۔ وہ بھائی صاحب جو ہے نا وہ اسے خواب دے چکر رہندے نے کہ پتہ تب چلتا ہے کہ جسلے وہ ایگزٹ چوں باہر آ جاندے نے تے اگے ٹانگے دی سواری جڑی ہے نا وہ بھی انتظار نہیں کر رہی ہوں۔ یہ ایک سین ہوتا ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ عمران خان اس موقع پر اس حالات تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ یہ سین ہونے والا ہے۔ اپوزیشن نے اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ اپنی ورکنگ کر لی ہے۔ آج اور کل جو میٹنگ ہوئی شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور بلاول صاحب، وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد آج مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول صاحب، زرداری صاحب، حمزہ صاحب، یہ سارے مل بیٹھے اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو نوٹس ہیں وہ ایکسچینج کیے ہیں۔ ایک تو مولانا صاحب نے جو ذرائع کے مطابق ہے، مولانا صاحب نے بتایا کہ ان کے ساتھ 2 MNA ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب جیویں کہو گے جتھے کہو گے انگوٹھے لوا لو بھاجی پاویں، ٹھیک ہے، سانو بھاجی تسی اپنے نام رکھنا اگلی واری تے اسی تہاڈے ہاں۔ پیپلز پارٹی نے 6 MNAs کے بارے میں بتایا، اور نون لیگ نے 16 MNAs کے بارے میں بتایا، اور اس طرح 24 MNAs جو ہیں وہ ان کے پاس ہو گئے ہیں جو یہ ذرائع کلیم کر رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو ترین صاحب ہیں نا، یہ ترین صاحب سے کے علاوہ ہیں MNAs، یہ ترین صاحب والا گروپ جدے 6 MNA ہیں وہ شامل نہیں ہے، یہ اس سے ہٹ کر MNA ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ اور مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ ترین صاحب ہو گئے بیمار،
ترین صاحب کے ساتھ رابطے جو ہیں وہ کچھ 1-2 روز کے لیے ان کا موبائل بند ہو گیا، سیکرٹری نے گل نہیں کرائی، رابطے جو ہو رہے تھے وہ رک گئے، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون چونکہ ظاہر ہے پنجاب کی پارٹی ہے، انہوں پتہ ہے کہ بھائی انہوں نے اہمیت کی ہے، وہ بڑی پریگمیٹک پالیٹکس کرنے والی پارٹی ہے، پاور گیم میں وہ دا کوئی میچ نہیں کر پائیں۔ ویسے تو انہوں نے پبلک میں بھی اپنا امیج بہت اچھا رکھا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کا پہلے پبلک میں بہت اچھا امیج ہوا کرتا تھا، اب وہ اس طرح سے نہیں ہے، کوشش وہ کر رہے ہیں، اب لانگ مارچ ان کا شروع ہوگا، چیزیں جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسے ہماری صورتحال پنجاب میں بہتر ہو جائے گی، لیکن نون لیگ نے اپنا کام نہیں روکیا پائیں، یہ ترین دا نمبر نہیں نہ ملے تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے ترین نو فی الحال رہن دیو، اے بھائی یہ عمران دا نہیں بنے، ہو سکتا کل نو ساڈا بھی نہ بنے، لہذا انہوں نے اس سے ہٹ کر 16 ایم این ایز جو ان کے ساتھ بار بار رابطے میں آ رہے تھے، میں پہلے بتاتا رہا ہوں آپ کو کہ 2 درجن کے قریب ایم این ایز تھے جو باقاعدہ طور پر یہ ہے اپنا نون لیگ کی طرف راغب تھے کہ جناب سانو ٹکٹ دیو باؤ جی تسی نال، اور اس میں 3 منسٹر بھی تھے، اور یہ بھی جو 16 ہے نا اپنا اس وقت نون لیگ کے ساتھ رابطے میں، جن کا نون لیگ کہتی کہ جی ہم اس پر مکمل ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ 16 میں سے 3 وفاقی وزیر بھی ہیں، بتانے والے تو بھائی جان یہ بھی بتا رہے ہیں، بہرحال وہ جب ہوگا معاملہ تو پھر دیکھیں گے۔ اب جو مسئلہ ہے 2 خبریں چل رہی ہیں سر، ایک خبر یہ ہے کہ 8 مارچ کو طریقے عدم اعتماد داخل کر دی جائے، دوسری خبر یہ ہے کہ 8 مارچ کے بعد کی جائے۔ اچھا اب ان دونوں کا ذرا میں آپ کو پولیٹیکل تجزیہ دے دوں کہ اس کا فائدہ کس کو اور نقصان کس کو ہوگا۔ اگر 8 مارچ سے پہلے مطلب 6-7 مارچ کو فرض کرتے ہیں طریقے عدم اعتماد آ جاتی ہے تو اس وقت پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جو 27 فروری کو شروع ہوگا، اس وقت وہ کوئی گجر خاں یعنی پنڈی ڈویژن میں داخل ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کہے گی کہ جناب یہ کریڈٹ بھی تو لینا نا عمران خان اٹھایا کہ نہیں، اب نون لیگ پیپلز پارٹی بے شک کہ ٹرک دے اتنے بیٹھے ہیں فی الحال، لیکن یہ کریڈٹ بہت بڑا ہے کہ پائے نا اے تو جان اسی چھڑائی تاڑی، لوگوں کو یہ بتانا ہے، تو لہٰذا وہ اس کا فائدہ پیپلز پارٹی ہوگا، لہٰذا پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جناب یہ 8 تاریخ سے پہلے یعنی یہ 6-7 تکر یا میکسیمم 8 تکر آ جائے۔ نون لیگ بھی ظاہر ہے وہ سیاسی جماعت ہے، وہ بھی کوئی مطلب شہر دے کیا کہتے ہیں کہ دال چول دا کاروبار تے نہ کر دی، انہوں بھی پتہ ہے اس گل دا، لہٰذا وہ چاہ رہی کہ 8 مارچ کے بعد ہو، اور 8 مارچ کے بعد ہوگا تو کریڈٹ جائے گا نون لیگ کو، یا کم از کم پیپلز پارٹی اتنا کریڈٹ نہیں سمیٹ سکے گی جتنا کہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو آ جائے گا۔ تو یہ دونوں کے درمیان اس کا صرف ڈیٹس کا تعین ہو رہا ہے، باقی چیزیں طے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ جناب چودھری پریز لائی اینڈ کمپنی جو ہے وہ بھی آج زرداری صاحب کی دعوت پر وہاں پر جا رہے ہیں، اور عشائیہ ہوگا اور جناب گلنا ہونگیاں تے اتھے انہوں نے بیٹھ کے، دونوں بیمار آدمی ہیں، زرداری صاحب بھی پنڈی کھاندے نے تے وہ بھی جڑا چودھری پریز لائی بھی وہ بھی مسرہ دی دال تو کہ میں کچھ نہیں کھا سکتا۔ تو یہ عشائیہ شویہ جو ہیں یہ بہانے ہیں، اصل میں تو چیزوں کو انہوں نے اب فائنل ٹچ کی طرف جانا ہے۔ یہ 24 ایم این ایز جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ سارے کے سارے اتحادیوں کے بھی بغیر ہیں اور ترین کے بھی بغیر ہیں۔ اگر اس میں چودھری پریز لائی اینڈ کمپنی بھی شامل ہو جائے تو پائن گل کتنے پہنچ جاتی، تسی سوچو پھر عمران خان کتنے جا کے کھلوئے گا۔ بہرحال یہ چیز اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سارے گیم کے اندر اگر آپ نوٹ کریں تو عمران خان مسلسل لوز کرتے چلے جا رہے ہیں اپنی گراؤنڈ۔ عوام میں تو خیر ان کی گراؤنڈ مطلب رہی کوئی نہیں نا، ان تے وہ گراؤنڈ اترن جوگے کوئی نہیں رہے۔ باقی جو ہے اپنا پاور کوریڈورز وہاں پر جو حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایک آرڈیننس لائے تھے وہ، اور بڑے دبنگ انداز سے لائے سن تے بڑے اچھل کے گلاں کرتے سن پی ڈی اے لے تے پائے نو پہلی پیشی تے پہلی ہیرنگ تے ہی وہ پہ آج تہاڈا آرڈیننس۔ تو کوئی سمجھانے والا ہو یا کوئی سمجھنے والا ہو تو یار یہ مشورہ جس نے بھی دیا نا، اگر عمران خان صاحب میں عقل ہو تو پائے انہوں دوبارہ نیڑے نہ لگن دین، وہ جیڑا بھی بندہ ہوئے، پاوے مشیر ہوئے تو پاوے وزیر ہوئے۔ لیکن یہ عمران خان صاحب کو کتنی عقل ہوگی، وہ ہم 3.5 سال کا تجربہ دیکھ ہی چکے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا مسئلہ ہے، میرے پاس جتنی انفارمیشن تھی میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ کسی بات پہ اعتراض ہو یا اتفاق ہو، دونوں صورتوں میں لکھ دیجیے گا، مگر ڈیسینسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ میں۔